अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 18 सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 95। क़ुल रब्बी इम्मा तुरियन्नी मा युअदून रब्बी फला तजअलनी फी क़ौमि ज़ालिमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करो कि परवरदिगार जिस अजाब की इनको धमकी दी जाती है वो अगर मेरी मौजूदगी में आए तो ए मेरे रब मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। और हकीकत ये है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज ले आने की पूरी कुदरत रखते हैं जिसकी धमकी हम उन्हें दे रहे हैं। यानी अल्लाह चाहे तो अजाब फौरन आ सकता है, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, ना उसको कोई रोकने वाला है। लेकिन वो नहीं ला रहा, क्यों? क्योंकि अभी तक वो तुम्हें ढील दे रहा है। जैसे कि हमने इंट्रो में बात की थी कि अल्लाह ताला अजाब लाने से पहले ढील दिया करते हैं। इदफा बिल्लती ही अहसनु सय्यिआ नहनु आलमु बिमा यसिफून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराई को उस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। यानी बुराई को दूर करने का तरीका अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि बुराई बुराई से दूर नहीं होगी बल्कि बदले में अच्छाई करो। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इस हाल में भी आपने सब्र करना है, ऑल्दो कि बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त है। लेकिन इस और बहुत ज्यादा एतराजात और बहुत ज्यादा इल्जामात भी लग रहे हैं, लेकिन आपने सब्र करना है इन हालात में भी। वक़ुर रब्बी आऊदु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व आऊदु बिका रब्बी अन यहदुरून। ये भी एक दुआ है, 97 और 98। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, शैतान के हमलों से बचने के लिए। और दुआ करो कि परवरदिगार मैं शैतान की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि ए मेरे रब मैं तो इससे भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। उकसाहटें क्या होती हैं? गुस्से के हमले, यानी गुस्से के वक्त इंसान के अंदर जो गुस्सा आ जाता है शैतान की वजह से। तो शैतान तो यही चाहता है कि बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए ताकि अच्छाई इस दुनिया में फैले ही ना। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि जब दीन की दावत दी जाती है जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, तो जो लोगों का रिएक्शन आता है सामने से, उस पे गुस्सा आना नेचुरल बात होती है, आ जाता है गुस्सा। लेकिन गुस्सा नहीं करना, अल्लाह ताला ने पीछे कहा है कि बुराई को बुराई से दूर नहीं करना बल्कि अच्छाई से दूर करना है। और आपको ये लगे कि शैतान का हमला हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो बस फौरन से दुआ मांगे जो यहाँ पे बताई। और इसमें देखें कि अब अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास कभी भी आए। यानी शैतान तो कभी भी अपना हमला करना नहीं छोड़ता। तो ये दुआ बड़ी इफेक्टिव है कि वो कभी भी मेरे पास ना आए। हत्ता इज़ा जा अहदुहुमुल मौत क़ाला रब्बि इरजिऊन। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो वो कहना शुरू कर देंगे। यानी ये लोग जो अपने इन जो काम ये कर रहे हैं उससे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये बाज नहीं आने वाले यहाँ तक कि इनके पास मौत ही आ जाए। तो क्या कहना शुरू कर देंगे? ए मेरे रब मुझे उस दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूंगा। हरगिज नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बोल रहा है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बरज़ख हायल है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, आयत नंबर 100। इन सब के पीछे एक बरज़ख हायल है, दूसरी जिंदगी जिंदगी के दिन तक। बरज़ख का मतलब क्या होता है? एक पर्दा होता है। मरने के बाद मरने वाले और दुनिया के दरमियान में एक रुकावट है, बरज़ख। अब वहां से आना मुमकिन नहीं है। आगे की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन वो भी तभी जाएंगे जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाएगा। और वो हुक्म क्या होगा? फिर जूं ही के सूर में फूंक मार दी जाएगी, फाइजा नुफिखा फिस सूर। तब वो वहां से भी, उस बरज़ख से भी निकल कर आगे चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट क्या है कि बरज़ख से पीछे इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते, वो एक पर्दा जो हायल कर दिया गया। फिर जूं ही के सूर में फूंक मार दी जाएगी और इनके दरमियान फिर कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। यानी अभी तो दुनिया में बड़े दोस्त हैं, आपस में मिलकर साजिशें करते हैं, एक दूसरे को वहां पे देखेंगे, पहचान भी लेंगे। जैसे दोस्त दोस्तों को पहचान लेंगे, बच्चे माओ को पहचान लेंगे, माएं बच्चों को, बीवियां शोहरों को। लेकिन हर एक को, क्योंकि अपनी अपनी पड़ी होगी, तो किसी को किसी की परवाह नहीं होगी। तो ये एक अब हम कह सकते हैं कि कयामत की एक नफसा नफसी है जिसकी यहाँ पे तस्वीर खींची जा रही है। तो अब क्या हो गया कि रिश्ते भी कट गए, तो अगला स्टेप क्या है? अब अमाल तोले जाएंगे। जिस वक्त जिनके पलड़े भारी होंगे वही फलाह पाएंगे। यानी अल्लाह ताला कहते हैं फमन सकुलत मवाजीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून। मुफलिहून, और स्टार्ट कैसी हुई थी सूरत? कद अफलहल मोमिनून। तो वो फलाह कौन पाएंगे? जिनके पलड़े भारी होंगे, यानी नेकियों के पलड़े भारी होंगे। और किन के नेकियों के पलड़े भारी होंगे? वो जो स्टार्ट में अल्लाह ताला ने खसूसियात दे दी हैं। और सबसे पहली शर्त उसमें ईमान है, और उसके बाद जो भी हमने पढ़ी खसूसियात ईमान वालों की, वही फलाह पाएंगे। और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाल दिया। यानी मुफलिहून एक तरफ और खासिरून दूसरी तरफ। वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी, उनके जबड़े बाहर निकल आएंगे।
क्या तुम वही लोग नहीं हो जो मेरी आयत, जब मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम उन्हें झुठलाते थे? वो कहेंगे, "अह, ए हमारे रब, हमारी कमबख्ती छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे।" यानी अब वहां पे जो है वो क्या करेंगे कि अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं कि वाकई हम ऐसे ही लोग थे। और कई दफा ऐसा होता है ना कि मुजरिम जुर्म का एतराफ करता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि क्योंकि अब मैंने सच बोल दिया है तो कुछ हो सकता है कि अब मेरी जान छूट जाए या मुझे हल्की सजा मिले। ए परवरदिगार, अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा, दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो इसी सजा में और मुझसे बात ना करो, क्योंकि दुनिया में तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने एक पैगाम भेजा तुम्हारे पास, तुमने उसको पढ़ना भी खोलना भी बॉदर नहीं किया, समझना भी बॉदर नहीं किया। ये अमल तो बहुत बात की बात आती है ना, पहले तो हम अल्लाह का पैगाम पढ़ें और उसको समझें, ये तो पहले स्टेप्स हैं। तो तुमने दुनिया में बॉदर नहीं किया, तो आज मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग हो कि जब मेरे कुछ बंदे ये कहते थे, इन्ना काना फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। और जब मेरे बंदे ये कहते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, हमें माफ कर दे, हम पर रहम कर, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है, तो तुमने इनका मजाक बना लिया, यहां तक कि उनकी जिद ने तुम्हें ये भी भुलवा दिया कि मैं भी कोई हूं। यानी अल्लाह ताला के नजदीक आप देखिए कि मोमिनों की दुआओं की कदरदानी किस कदर है, कि मुजरिमों को याद करवा रहे हैं कि तुम तो इस बात का, उनकी यानी दुआओं का मजाक उड़ाया करते थे। तुम्हें सिर्फ दुश्मनी और मुखालफत याद थी उन लोगों से। लोगों की दुश्मनी और मुखालफत में और जिद में तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा कोई रब भी है जिसके सामने तुमने कभी पेश होना है और वो तुमसे कुछ पूछ सकता है। और तुम उन पर हंसते रहे। आज उनके उस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही कामयाब है। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, बताओ जमीन में कितने साल रहे? वो कहेंगे, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम वहां ठहरे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, इरशाद होगा, थोड़ी ही देर रहे हो ना, थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, काश तुमने ये उस वक्त जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ नहीं पलटना? तो बामकसद तखलीक है, दुनिया की भी और दुनिया की हर चीज की भी। तो आज जो दोजख देख कर तुम लोगों ने फैसला किया है, तो काश ये फैसला दुनिया में कर लेते। 30 पारों का पूरा कुरान दिया गया था, इतना बड़ा मैसेज तुम्हें दिया गया था। फताअल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हु रब्बुल अर्शिल करीम। बस बाला और बरतर है अल्लाह, बादशाह हकीकी, कोई इलाह उसके सिवा नहीं, मालिक है अर्शे अजीम का। यानी जो चाहे, ये बात अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं कि वो जो चाहे कर सकता है। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और को माबूद पुकारे, जिसके लिए उसके पास कोई दलील नहीं, यानी शिर्क की कोई दलील नहीं। देखें, तौहीद के दलाइल तो हर जगह बिखरे हुए हैं और हम उनको कुरान में पढ़ चुके हैं। तो क्या शिर्क की भी कोई दलील उस दुनिया में मौजूद है? चाहिए तो ये कि जो मुशरिक हैं वो अपने अकीदे की दलील लेकर आए। दलील की जरूरत तो उनको है, तो इसका हिसाब इनके पास है। ऐसे काफिर कभी फला नहीं पाते। वक़ुर रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत दुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो, मेरे रब दरगुजर फरमा और रहम फरमा, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है। तो सूरा के शुरू में मोमिनीन की फलाह की बात आई थी, और इख्तिताम में हलाकत की बात है वो उस ग्रुप की जिन्होंने बिल्कुल उलट काम किए। अगली सूरत है जी सूरह नूर, और ये मदनी सूरत है। 6 हिजरी में ये नाजिल हुई और इसमें मुआशरती अहकामात आ रहे हैं। इसको पढ़ना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना फीहा आयातिम बैयिनात आयातिम बैयिनातिन लअल्लकुम तदक्करून। सदकल्लाहुल अज़ीम। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है। आप देखिए, बड़ा यूनिक स्टाइल है सूरत के स्टार्ट होने का, क्योंकि हमने बहुत सारी सूरतें अब तक हम पढ़ चुके हैं। यानी कि ये 24 सूरत है जो हम पढ़े हैं, लेकिन इन 23 सूरतों में जो हमने पढ़े, अल्लाह ताला ने ये अंदाज कहीं पे भी इस अंदाज से सूरत का स्टार्ट नहीं किया कि ये सूरत है जो हमने नाजिल की। जाहिर है हर सूरत ही अल्लाह ताला ने नाजिल की है। तो ये बात अल्लाह ताला क्यों कर रहे हैं कि इस सूरत की अहमियत बहुत ज्यादा है, और अगली जो बात है वो इसको और भी ज्यादा बढ़ाती है, इसके मफहूम को। और इसे हमने फर्ज किया है और इसमें हमने साफ साफ हदायत नाजिल कर दी हैं, यानी इसके अहकामात पर अमल करना जो तुम्हें दिए जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर फर्ज होंगे। तो पहली 9 आयात में कुछ कवानीन आ रहे हैं जिना के, कजफ के और लियान के। ये क्या होती हैं टर्म्स, इनको भी साथ साथ देखेंगे इंशाल्लाह, शायद कि तुम सबक हासिल करो। अजानियतु वजानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियत जल्दा। जानिया औरत और जानी मर्द, दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो, और इन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो।
یہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر مارا جاتا ہے ان کو۔ اللہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ، اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو کہ تم کوڑے مارے اور تمہیں ان کے اوپر ترس آ جائے، نہیں یہ نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے، یعنی زنا کے متعلق ابتدائی احکامات تو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں ویسے گزر چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر کیونکہ اس وقت سزا قطعی طور پر مقرر نہیں کی گئی تھی، اب مقرر کر دی گئی ہے۔ شادی شدہ کی میں نے آپ کو بتا دی، غیر شادی شدہ کی یہاں پہ آ گئی ہے سزا۔ اور اب یہ ہے کہ سزا جو زنا کی دی جائے گی وہ سر عام دی جائے گی، تاکہ مجرم کو بھی، اس کو بھی انسلٹ اس کی جائے، کیونکہ جو حرکت اس نے کی ہے، اور باقی لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھیں گے اگر سر عام دی جائے گی تو ان کے لیے بھی وہ عبرت کا نمونہ ہوگی، اور یہ گناہ مسلم معاشرے میں نہیں پھیلے گا۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی زانی، وہ زانی اس کی بات ہو رہی ہے جس نے توبہ نہیں کی، اگر اس کے لیے کوئی خاتون موضوع ہے تو وہ زانیہ ہی ہے، یا پھر کوئی مشرکہ ہو سکتی، کسی مومنہ کے لیے وہ شخص موضوع نہیں ہو سکتا، اور حرام ہے اہل ایمان کے لیے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی لڑکیاں ایسے فاجروں کو دے دیں، ایسے ایسے زانیوں کو دے دیں۔ اسی طرح خواتین کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ ان کے لیے بھی جو موضوع ہیں وہ جو جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کے لیے بھی موضوع، اگر انہوں نے شادی کرنی ہے تو وہی لوگ ہیں جو مشرک ہیں یا پھر وہ زانی ہیں۔ اور اسی میں بھی وہی چیز ہے کہ کوئی جانتے بوجھتے ان کو نکاح، کوئی مرد جو ہے وہ کوئی شریف مرد ان سے نکاح نہ کرے، ہاں اگر توبہ کر لیے وہ تو معاملہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو اب سٹل بری روش پہ موجود ہیں، اور جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لا سکے، یعنی زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکے، ان کو 80 کوڑے مارو، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں، یعنی سچی توبہ کریں اور اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آ، آ، یہ اس کو کہتے ہیں قذف، جو میں نے سٹارٹ میں بات کی نا کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا زنا کی، اور پھر گواہ بھی پیش نہ کرنا، تو اس کو گواہ اگر وہ پیش نہیں کر سکا اور اسے تہمت لگائی ہے تو پھر سزا اس کو ملے گی، اور وہ کیا سزا ہوگی کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن اور ایک تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کی شہادت بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی آئندہ زندگی میں بھی، کیونکہ اسے جھوٹی شہادت، جھوٹ بولا ہے اس نے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اور ظاہر ہے اصلاح جو ہے وہ اس کے رویے سے ہی نظر آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، یعنی زنا کا الزام لگائیں یا اس کے حمل سے انکار کر دیں، یہ وہ والی بات ہو رہی ہے، تو ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دوسرے گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر شخص کی شہادت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹ بولے تو۔ یعنی اگر کسی نے اپنی وائف کو اس حالت میں دیکھ لیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اب 4 گواہ تو وہ کہاں سے لائے گا، اور اتنی عجیب سچویشن بن جائے گی وہ، تو اس میں کیا ہے کہ وہ خود شہادت دے گا، اور شہادت کیسے دے گا کہ وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے گا، یہ 4 دفعہ اس کی جو قسم کھا کر گواہی دینا ہے وہ 4 گواہوں کے قائم مقام ہو جائے گی، لیکن 5ویں بار یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے یہ سزا اس طرح ٹل سکتی ہے، اب اسے اپنی بیوی پہ الزام لگائے، یہ سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تو۔ وہ کاؤنٹر کر سکتی ہے، اگر وہ اگر وہ بے قصور ہے تو وہ کاؤنٹر کر سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح سے ہی شہادت اسی طرح سے ہی ہوگی جس طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ اس چیز کو شریعت میں لیان کہتے ہیں، اور یہ لیان گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا بلکہ عدالت میں ہوتا ہے، اور یعنی ہونا عدالت میں چاہیے، اور لیان کا مطالبہ مرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور عورت کی طرف سے بھی، اور اگر لیان ثابت ہو جائے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسبت من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اب یہاں پہ جو آیات آ رہی ہیں 10 سے
26 تک یہ ایک واقعہ ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ افک۔ آپ میں سے جن لوگوں کے مائکس آن ہیں پلیز آف کر دیجئے واٹس ایپ پہ۔ تو واقعہ عفق کا سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ جان لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان آیات کو پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ واقعہ عفق ہوا ہے، اس کے بارے میں اب یہ ہے کہ یہ تو یا 5 ہجری ہے یا 6 ہجری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ بنو مستلق وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اس طرح کا ایک فتنہ اٹھا تھا۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ اس غزوہ کے سے واپسی پر مدینہ کے قریب ہی، کیونکہ اسلامی لشکر واپس آ رہا ہے، تو مدینہ کے قریب ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا رات کو، اور لیکن رات ہی کو وہاں سے پھر کوچ کا اعلان بھی ہو گیا۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اس سفر میں، تو جب قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہے تو وہ رفع حاجت کے لیے نکلی ہیں، لیکن جب واپس آئی ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہار پہنا ہوا تھا وہ ہار غائب ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے واپس گئیں اور تلاش کیا، کچھ ٹائم لگ گیا اور ہار تو ان کو مل گیا، لیکن جب واپس آئیں تو پتہ چلا کہ لشکر چلا گیا ہے، اور وہ جو ڈولی ہوتی ہے نا جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ اس زمانے میں خوراک کی کمی کی وجہ سے خواتین ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اس لیے ان کو نہیں پتہ چلا۔ اب حضرت عائشہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کیا کہ اب سارا لشکر تو جا چکا تھا، لیکن وہ اب عقل مندی انہوں نے یہ کی کہ وہ وہیں پہ بیٹھ گئی، تاکہ یہ ہو کہ لوگ ان کو ڈھونڈنے میں اگر واپس آتے ہیں تو وہ ان کو اسی جگہ پہ پائیں، اگر وہ خود نکل جاتی تو پھر مسئلہ ہو سکتا تھا۔ لیکن جب انتظار کر رہی تھی تو بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اس جب لشکر چلا کرتے تھے تو اس کا یہ پیٹرن ہوتا تھا کہ لشکر سے پہلے بھی ایک پارٹی کو آگے بھیجا جاتا تھا، تاکہ وہ پانی وغیرہ کا انتظام دیکھے اور دیکھے کہ کہاں پہ لشکر جو ہے وہ اپنا لنگر انداز ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو امبارک کر سکتا ہے، ریسٹ کر سکتا ہے کسی جگہ پہ۔ اسی طرح لشکر کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو لشکر کے کوچ کر جانے کے بعد یہ چیک کیا کرتے تھے کہ کوئی کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ اب یہ ہوا کہ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ جب لشکر کوچ کر گیا اور وہ کہیں سے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی گٹھری سی ہے جو پڑی ہوئی ہے دور۔ جب وہ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ حضرت عائشہ ہیں، اور انہوں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کی بیوی، بس اتنی ہی بات بولی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی سواری لے کر آئے، اونٹ لے کر آئے، اور حضرت عائشہ اس پہ سوار ہو گئی، یعنی اب دن چڑھ چکا تھا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس سے مجھے اس طرح پہچان لیا کہ پردے کی آیات آنے سے پہلے وہ مجھے یعنی دیکھ چکا تھا، اور اس کے بعد جو کیونکہ حضرت عائشہ سو رہی تھی تو چہرے کا پردہ ان کا ہٹ گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ پہچان گیا، دوبارہ سے وہ پہچان گئے صحابی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح وہ سواری کو لے کے ان کی نکیل تھامے ہوئے آگے آگے چلے، اور وہ پہنچ گئے دوپہر کے وقت، انہوں نے لشکر کو دوبارہ سے جوائن کر لیا۔ یہ جب منظر دیکھا منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابئی نے، تو اس کے دل میں جو حسد تھا مسلمانوں کے لیے وہ دوبارہ سے جاگ اٹھا، اور اس نے ایک بہتان گھڑ کے دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت لگا دی اور وہ اس کو پھیلانے لگا۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ بات نکلی تو ایک زبان سے دوسری، دوسری سے تیسری، مدینہ پورا ہی اس افواہ کے ساتھ بھر چکا تھا، ہر ایک کی زبان پہ تقریباً یہی والی بات تھی کہ جو ہوا تھا۔ تو ہوا کیا کہ حضرت عائشہ کو ابھی تک اس معاملے کا علم نہیں تھا، وہ مدینہ میں آئیں، بیمار پڑ گئیں، اور بیماری جو ہے وہ تقریباً 1 مہینے تک لمبی ہو گئی، اور حضرت عائشہ کو لیکن اس بات کی کوئی خبر نہیں ہوئی، لیکن ان کو یہ بات ضرور کھٹکتی تھی کہ جب وہ بیمار ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربانی کا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن اس دفعہ وہ یہ رویہ نہیں دیکھ رہی تھی، وہ آتے تھے بس پوچھتے تھے کیسی ہیں، پھر چلے جاتے تھے، خاموش رہتے تھے، کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ تو پھر اور یہ بھی ہوا کہ لمبے عرصے تک اس زمانے میں کوئی وحی بھی نہیں آئی۔ خیر حضرت عائشہ جو ہیں وہ بیماری سے جب اٹھی تو ایک رات نہ قضائے حاجت کے لیے نکلی، تو ساتھ میں نا ان کے ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا ام مستہ، وہ نا اپنی چادر میں نا، چادر لمبی تھی پھسل گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے مستہ رضی اللہ عنہ کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ نے انہیں ٹوکا کہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو اس طرح سے بددعا دیتا ہے؟ تو پھر انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور ان کو بتایا اصل میں کہ ان کا بیٹا مستہ بھی اسی پروپیگنڈے کو یعنی آگے پھیلانے میں وہ بھی شامل رہا ہے۔ حضرت عائشہ کو یہ بات تب پتہ چلی کہ اتنا بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ واپس آئی ہیں گھر، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کی، بس اجازت مانگی ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، والدین کے پاس چلی گئی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں وہ۔ جب چلی گئیں تو مطلب اور روایات میں آتا ہے کہ خوب روئیں، اور 2 راتیں اور ایک دن روتے روتے گزر گئے، نیند بھی نہیں آئی۔ دوسری رات جب ہوئی تو دوسری رات جب یعنی دوسری رات گزر گئی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
اور ان سے کہا کہ عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پتہ چلی ہے، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، لیکن اگر تم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے تو بہت زیادہ رو رہی تھی، لیکن ان کی یہ بات سن کے ان کے آنسو تھم گئے، انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ آپ جواب دیں، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں، تو وہ خاموش رہے۔ تو پھر حضرت عائشہ نے خود ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ سن رہے ہیں کتنے ٹائم سے، اور آپ کے دلوں میں وہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے اسی کو سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر آپ میں یہ کہوں گی کہ میں پاک ہوں، جو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں ہوں، تو آپ لوگ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے وہ حرکت نہیں کی، تو آپ اس کو صحیح مان لیں گے، اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی طریقہ اختیار کروں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، صبر ہی بہتر ہے، تم لوگ جو کہتے ہو اللہ کی مدد ہی کافی ہوگی میرے میں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ جو ہے وہ پلٹ کر دوبارہ لیٹ گئی، اور اسی وقت پھر وہی نازل ہوئی، اور یہ وہی بہت ٹائم کے بعد نازل ہوئی، اور جب وہی کی کیفیت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، اور آپ نے پہلی بات جو کی وہ یہ تھی کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک قرار دے دیا۔ اس پر حضرت عائشہ کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں تو بالکل ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو صرف اپنے رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے کہ میری برات میں آیات نازل کی۔ تو یہ اس کا واقعہ ہے، اب دیکھتے ہیں ان آیات کو۔ ان الذین جاؤ بالافک، افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی گھڑی ہوئی بات، پن گھڑت، اور یہ ایک ہی لفظ جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس لفظ نے سارے واقعے کی حقیقت پہلے ہی بتا دی۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے اندر ہی کا ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی کہ اب بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں خیر کیا ہو سکتی ہے کہ منافقین نے جو پورا زور لگایا ہے ان کا بھی تمہیں ایک تو تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الٹا انہی کے اوپر اس کا افیکٹ ہوگا، تمہارے لیے یہ بات بہتر ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ احکامات بھی اس سلسلے میں نازل کر دے گا۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا سب سے بڑا حصہ اپنے سر لیا تھا اس کے لیے تو گناہ عظیم ہے، یعنی وہ جس نے پروپیگنڈے کا آغاز کیا تھا، عبداللہ بن ابی، جس نے اسکینڈل بنایا تھا۔ جس وقت تم لوگوں نے یہ سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ یہ لوگ چار گواہ کیوں نہ لائے؟ اب چونکہ یہ چار گواہ نہیں لائے اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ الزام کے غلط ہونے کی دلیل شاید یہ ہو کہ چار گواہ نہیں آئے، لیکن مسلمانوں سے یہ کہا جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم بھی صرف اس وجہ سے اس کو صریح بہتان قرار دو کہ الزام لگانے والے چار گواہ نہیں لائے، یہ دس از ناٹ دا سچویشن، یہ والی سچویشن نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم واقعے کی نیچر کو سامنے نہ رکھیں جو وہاں پہ پیش آئی تھی۔ اب کیا ہوا تھا کہ الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے نہیں لگایا تھا کہ انہوں نے یا ان میں سے کسی شخص نے خدا نخواستہ اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھی تھی جو اپنی زبانوں سے نکال رہے تھے، بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑا الزام لگایا تھا کہ اتفاقاً حضرت عائشہ قافلے کے پیچھے رہ گئی تھی، اور حضرت صفوان بن معطل بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے قافلے میں لے بھی آئے تھے۔ تو کوئی بھی عقل مند آدمی اس موقع پہ یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عائشہ کا اس طرح پیچھے رہ جانا خدا نخواستہ کسی ساز باز کا یا سازش کا نتیجہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جو سازش کرتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے کہ پھر وہ دن دہاڑے واپس آ رہے ہوں اور لشکر میں شامل ہو رہے ہوں، یعنی وہ شخص اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے جو ہے وہ حضرت عائشہ کو بٹھا کر دوپہر کے وقت اعلانیہ لشکر کے پڑاؤ کے مقام پر آ رہا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال جو ہے وہ خود ہی ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی ہے۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں تم پر بڑا عذاب آ جاتا۔ جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہیں تھا، یعنی صرف سنی سنائی بات تھی، ایک سکینڈل پھیل رہا تھا اور تم بھی اس کو پھیلا رہے تھے، تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ھذا بہتان و نظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو، اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔
تو سب سے پہلے کہ ہم تو اس بات کو بھی آپ دیکھیں کہ نہیں سمجھتے کہ فحش گوئی جیسے بہت زیادہ عام ہے، ہم اس کو بھی برا نہیں سمجھتے، ہمارے تو مذاق ہی پورے نہیں ہوتے جب تک کہ اس میں کوئی فحش کا ایلیمنٹ نہ شامل ہو۔ کامیڈی ڈراماز کو دیکھ لیں، کامیڈی تھیٹرز کو دیکھ لیں، بھرمار ہوتی ہے فحش گوئی کی، کسی کی کردار کشی جب تک نہ ہو ہماری تو کامیڈی نہیں بنتی۔ اور ایک مومن کو زبان سے کچھ بھی کوئی بھی بات نکالنے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مومن خلاف واقعہ گفتگو کر ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا جو خلاف واقعہ گفتگو کرے اور اس طرح کی باتیں سن کے اس میں حصے دار ہو جائے، یہ اس کے ایمان کے منافی ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے اور کتنے چسکے لیے جاتے ہیں، کیسے تشہیر کی جاتی ہے بغیر سوچے سمجھے۔ تو ہم نے کیا سیکھا یہاں سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی کہ پہلے تو چلے جو ہو چکا سو ہو چکا، آج سے احتیاط، اگر ایسی بات سنیں کسی کے بارے میں تو ہمارا بھی یہی رسپانس ہونا چاہیے کہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر کسی نے کسی شخص کے منہ سے یہ بات نکل کے ہماری کانوں میں آ رہی ہے اور ہمارا رسپانس آگے سے یہ ہے تو یہ ایک کائنڈ آف شٹ اپ کال ہوگی اور وہ آگے سے چپ کر جائے گا یا چپ کر جائے گی، وہ بھی آگے سے بات نہیں کرے گی، اس لیے کہ کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا کسی کے پاس ان باتوں کا، بس یہ ہے کہ آگے سے آگے چلاتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فوش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج تمہیں دکھا دیتی۔ تو فحش کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے اسلامی معاشرے کے اندر، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بڑے جو جو میچور لوگ ہیں وہ تو اس بات کو کسی نہ کسی طریقے سے پھر بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر ایسی بات اممیچور ذہنوں کے اندر جا رہی ہے، ان کو اس طرح کی کوئی بھنک پڑ رہی ہے تو شیطان بہت جلدی پھر اس کے اوپر پوری بلڈنگ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بچوں کے اندر تجسس آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس طرح کی بات وہ سنتے ہیں۔ تو تشہیر نہیں ہونی چاہیے ایسی ایسی چیزوں کی، اگر کوئی چیز ہو بھی گئی ہے تو بس تشہیر نہ ہو اس کی، پھیلے نہ وہ بات۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کا ذکر کیوں آیا کہ پہلا حملہ اس نے آدم اور حوا کی حیا پہ کیا تھا، ان کے کپڑے اتروا دیے تھے۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم معاف کر دو اور آپ خود سوچیں کہ وہ خود کتنا معاف کرنے والا ہوگا۔ یہ کیوں اچانک سے بات آ گئی؟ بات تو کچھ اور چل رہی تھی کہ لوگوں کو معاف کر دو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ، اور اب بیٹیوں پہ اس طرح کا الزام لگے تو ماں باپ کی کیا حالت ہوتی ہے یہ امیجن کیا جا سکتا ہے بہت آسانی سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا دل بہت زیادہ دکھا ہوا تھا، اور جو مستح جن کی بات کی تھی، مستح بن اساسہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ داروں میں سے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ہی فائنینشلی ان کو سپورٹ دیتے تھے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ مستح بھی اس ایکٹیویٹی میں شامل ہے تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اسی کے اوپر اسی کے اس بیک گراؤنڈ میں یہ والی آیات نازل ہوئی کہ اللہ نے آپ کو تو صاحب فضل اور صاحب قدرت بنایا ہے، تو ایسی قسمیں نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ داروں کی مدد نہیں کریں گے، معاف کر دیں، درگزر کریں۔ آپ بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور ان پہ تہمت لگ جاتی ہے، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ آج تو زبانوں سے یہ والا گناہ کر رہے ہیں نا کہ جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جس پہ جو الزام لگانے کو دل کرتا ہے الزام لگا دیتے ہیں۔ تو قیامت والے دن زبانیں تو ان کی بند کر دی جائیں گی لیکن ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر کے دکھانے والا۔
الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ ناپاک اور پاک اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن دنیا میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتے ہیں، جیسے فرعون کے جیسے ناپاک انسان کے گھر میں حضرت آسیہ جیسی بیوی موجود تھی۔ تو زندگی میں تو یہ ان بہت ساری باتوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پاکی کو اور ناپاکی کو الگ الگ کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ابھی جو قوانین آ رہے ہیں 27 سے 34 تک نا، یہ قوانین ہے کہ معاشرے میں اگر اس طرح کی برائی جیسے جس کا ذکر ہوا، اس کو پھیلنے کے چانسز ہی کو ختم کر دیا جائے، تو اس طرح کے احکامات ہیں تاکہ اس طرح کی جو لائک سچویشنز ہیں وہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہی نہ ہو، اس سے پہلے ہی کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو، یعنی پہلے ان کی اجازت تو پھر ان کے اوپر سلام بھیجو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال کرو گے، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ یعنی اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو بندہ سوچے کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تو میں چلا جاتا ہوں، اندر نہیں جا سکتے جب تک اندر سے جواب نہ آئے، اندر نہیں جا سکتے، اس گھر کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ پہلے نام بتانا چاہیے، پھر سلام کریں، اجازت مانگیں، اور اگر اجازت ملتی ہے تو جائیں، نہیں ملتی تو نہ جائیں۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ یعنی کسی کی کوئی مصروفیت ہو سکتی ہے، کوئی ایسے کام میں مشغول ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، آپ واپس تشریف لے جائیں، تو آپ تشریف لے جائیں، اور پھر بری بری باتیں نہ کریں کہ دیکھو بڑا متکبر ہے، میں اس کے دروازے سے لوٹ کے آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں، اس نے مجھے ٹائم نہیں دیا۔ نہیں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ ہوگا تو پھر کوئی مائنڈ بھی نہیں کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، جس میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، جیسے کوئی گودام ہوتے ہیں، لوگ گھروں کو کرائے پہ لیتے ہیں اور اس میں سامان رکھتے ہیں، ڈمپ کرتے ہیں، اسٹور بناتے ہیں، ویئر ہاؤس بناتے ہیں، یا ہوٹلز ہو سکتے ہیں یا شاپس ہو سکتی ہیں وغیرہ، جس میں کام یا فائدے کے لیے جانا ہو، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سب شرمگاہوں کی حفاظت سے پہلے نظروں کی بات کی گئی ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو چیز سرکشی کرتی ہے وہ نظر ہے، تو نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ نظروں کو جھکا کر مطلب رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں نیچی کر کے چلنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے ایسے تو کسی سے ٹکرا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں کنٹرول میں ہونی چاہیے انسان کے۔ اگر کسی پہ نظر پڑ گئی ہے، کسی غیر محرم رشتے پہ نظر پڑ گئی ہے جس پہ نہیں نظر پڑنی چاہیے تھی، ایک دفعہ تو پڑ گئی، دوبارہ سے آپ اس کو انٹرسٹ کے ساتھ نہ دیکھیں، آپ اپنی نظریں جھکا لیں، آپ اپنی نظروں کو کنٹرول کریں، اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم جیسے خواتین نکلتی ہیں، باہر جاتی ہیں، تو اس طرح کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دیکھنے والے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کوئی تو دیکھ رہا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی غض بصر وہ بھی کریں، اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہی والا حکم جو مردوں کا تھا، اور لیکن اس کے اوپر آن دا ٹاپ آف دیٹ ایک اور حکم بھی ہے کہ اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ یعنی جو کوئی میک اپ کیا ہوا ہے، کوئی جولری پہنی ہوئی ہے، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے جو اٹریکشن کا باعث بن سکتا ہے، تو خود اس کو اپنی مرضی سے نہ دکھائیں، ہاں کوئی ایکسیڈنٹلی ظاہر ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے، گھر کے باہر کے پردے کی بات نہیں ہو رہی، کہ گھر کے اندر بھی خواتین اپنے سینوں کو اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں، اپنے دوپٹے لے کر رکھیں ہر وقت، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ اب دیکھیں کہ ان باتوں کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ہدایات دے رہے ہیں، ماں باپ اور خاص طور پر مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ٹرین کریں
ہمارے ہاں نگاہیں بہت آزاد، ماں باپ خود خیال نہیں کرتے۔ گلی سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے نوٹس کیا ہو کہ اگر کسی کا دروازہ کھلا ہے یا کسی کا گیٹ کھلا ہے تو لوگ جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں، مڑ مڑ کے جھانکتے ہیں؟ تو یہ کس بات کی، دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر، ہم نے اپنی نظروں کو کنٹرول میں نہیں رکھا ہوا۔ اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو آپ تجسس سے اس میں جھانکیں، کل کوئی اور چیز بھی ہے اس کو بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ اور چھتوں پہ بھی چڑھتے ہیں تو فصیلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر دوسروں کے گھروں میں تانگ جھانک کرنا یہ معمول کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر خرابیاں پھیلتی ہیں تو الزام کس کے اوپر آتا ہے؟ پھر ہم نے پہلے یہ ہدایات کیوں آ رہی ہیں کہ تم اپنی احتیاط کرو، ہر کوئی اپنی احتیاط کرے، اور یہ ٹریننگ میں شامل ہونا چاہیے ہمارے بچوں کی، کہ جب ہمارے ہمارے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں یا بیٹیاں، تو ایک چیز نیچرلی اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ سیکس کے لیے ایک اٹریکشن رکھی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ چینلائز، اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اور والدین ٹرین نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مائیں کئی دفعہ نہیں کہتی کہ نہیں جی ایسی یہ کوئی بات ہے کرنے والی، تو بچوں کو خود سے نہیں سمجھ میں آتی۔ جس طرح کا اب ماحول بنتا جا رہا ہے، جس طریقے میں ایون سکولز کے اندر بھی جو ماحول بن چکا ہے سوشل میڈیا کے ایکسپوئر کے بعد، کہ اب یہ والی چیزیں نارمل لگنے لگ پڑی ہیں، یہ بری لگتی ہی نہیں، یعنی کسی کو دیکھنا یا کوئی اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ لینا، وہ کہتے ہیں ہم کر تو نہیں رہے بس دیکھ ہی رہے نا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں یہ نیکیاں بن چکے ہیں ہمارے لیے۔ تو کس کا کام ہے کہ ٹرین کریں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو رول ماڈلز ہیں، جو ماں باپ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، سب سے پہلے تو ان کو خود ٹرین ہونا ہے، اس کے بعد اپنی اولاد کو ٹرین کریں، کیونکہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی کچھ لوگوں کے سامنے وہ کر سکتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، یعنی اگر شوہر نے 2 شادیاں یا 3 شادیاں کر رکھی ہیں تو جو ستیلے بیٹے ہوں گے وہ بھی محرم رشتوں میں ہیں۔ بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی خواتین، اپنے لونڈی غلام، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہو، یعنی ان کے دل میں گھر کی خواتین کے بارے میں کوئی برا میلان نہ ہو، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، یعنی نابالغ بچے ہیں، تو ان سے کیا ہے کہ ان کے سامنے زینت دکھائی جا سکتی ہے، اور زینت میں سب سے پرومیننٹ چیز ہمارا چہرہ ہی ہوتا ہے ویسے، لیکن اس پہ بڑی بحث ہے کہ، اور ابھی دیکھیں حضرت عائشہ کی جو روایت ہم نے پڑھی کہ پردے کے احکام آنے سے پہلے اس نے مجھے دیکھ رکھا تھا، چونکہ وہ سو رہی تھی اور چہرے کا پردہ کھل گیا تو حضرت صفوان بن معطل نے ان کو پہچان لیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے؟ اور وہ بچے جو اوکے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، جو اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے، یعنی اس طرح سے کہ کوئی پازیب وغیرہ پہن رکھی ہے جو بہت زیادہ چھن چھن کر رہی ہے اور پاؤں بھی زیادہ زور زور کے مارے ہیں، یا ہیل اس طرح کی پہن رکھی ہے جس سے کیا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ کون چل رہا ہے، اور لوگوں کی توجہ حاصل ہو رہی ہے، اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے خواتین کو۔ اور اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مجرد ہوں، مجرد کا مطلب ہے سنگل ہوں، شادی شدہ نہ ہوں، ان کی بات ہو رہی ہے، تم میں سے جو مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ صبر کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ ایک حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز، جنازہ، اور جب نکاح کی عمر ہو جائے۔ ہمارے ہاں کیونکہ اس طرح کی ہماری اب جو مقصد ہے، جو ہمارے گول بن چکے ہیں زندگی میں، وہ یہ ہے کہ کریئر اورینٹڈ زیادہ ہم لوگ ہو چکے ہیں، تو اس وقت تک بچوں کی شادی نہیں کرتے جب تک کہ کوئی اچھا سا کریئر ہم اڈاپٹ نہیں کر لیتے۔ لڑکوں میں بھی یہی بات ہے، لڑکیوں میں بھی یہی بات ہے، جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جب حکم نہیں مانیں گے بے شک جو مرضی سوچتے رہیں خرابی ضرور ہوگی۔ تمہارے غلاموں میں جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، ان کو اس مال میں سے جو دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، نہیں اس وقت کیونکہ وہ غلام لوگ رکھا کرتے تھے، اور غلام جو کیا ہوتا تھا کہ وہ ملکیت ہوتی تھی اپنے مالک کی، تو اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے اور اپنے مالک کو پیمنٹ کر کے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ پیمنٹ کر کے آزاد ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ باقی کے مسلمان اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کی مدد کریں، اور اپنی لونڈیوں کو اپنی دنیاوی فائدوں کی خاطر بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔